أشهد أن محمد رسول الله. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। तो पहली वीडियो में, इससे पहले वीडियो में जो मैं आपको बता रहा था कि बनी इसराइल दो बार बहुत बड़ा जुल्म कर चुकी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तुम यहूदियों के बारे में फरमाया कि बनी इसराइल तुम दो बार बड़ा जुल्म करोगे और दोनों बार मैं तुम पर ऐसे बादशाह मसल्लत कर दूंगा कि तुम्हारे शहरों में घुसेंगे और तुम्हें मार के तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देंगे। और अगर तुम तीसरी बार भी जुल्म करोगे, सिर्फ दो बार नहीं, अगर तीसरी बार भी तुम जुल्म करोगे तो मैं तीसरी बार भी वही करूंगा जो पहली और दूसरी बार किया है, यानी कि फिर मैं तुम पर ऐसे बादशाह मसल्लत कर दूंगा, तुम्हारे शहरों में घुस जाएंगे और तुम्हारे मार के तुम्हें तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देंगे। Gözlerimizi düşmanı dize getirmeden şehadet şerbetini içmeyeceğiz. Allahu Ekber. Allahu Ekber. युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, ये यहूदी चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, हालांकि अल्लाह तो अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, खा ये काफिरों को कितना ही नागवार। वक़ज़ैना इला बनी इसराईल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन, और हमने ये पहले ही मुतनब्बे कर दिया था बनी इसराइल को किताब में कि दो मर्तबा तुम जमीन में बड़ा फसाद मचाओगे। वला तालुन्ना उलुवन कबीरा, और बहुत ही तुम सरकशी करोगे, बहुत बड़ी सरकशी करोगे। यानी दो अदवार तुम पर ऐसे आएंगे, शरारतें करोगे, सरकशी करोगे, दीन से दूर हो जाओगे, लहव व लअब में मुब्तला हो जाओगे, अय्याशियों के अंदर, और इसमें तुम्हारा जो है अल्लाह ताला की तरफ से फिर तुम्हारे ऊपर अजाब के कोड़े बरसेंगे। लेकिन फिर इनके अंदर दवाल आया, फिर खराबी आई, फिर वही दुनिया परस्ती, वही अय्याशियां, वही बदमाशियां, वही मुशरिकाना औहाम। उसके नतीजे में फिर इन पर जो कोड़े पड़े हैं वो पहले तो पड़े हैं यूनानियों के हाथों। सिकंदर मखदूनी ने पहले फतह किया इनको, फिर सल्यूकस जो उसका इससे सालार था वो इन पर हुक्मरान रहा है। उसके बाद ये है कि फिर रोमन्स आ गए, रोमन्स ने इनको फतह कर लिया, उनकी हुकूमतें चलती रही। ये दूसरा दौर है। इस दौर में फिर यह है कि रोमन ही के हाथों सन 70 ईस्वी में दोबारा यरूशलेम तबाह बर्बाद हुआ। 1,33,000 यहूदी एक दिन में कत्ल किए। फिर दोबारा वो टेम्पल या हैकल सुलेमानी जो दोबारा तामीर कर लिया था हजरत उज़ैर के बाद, फिर वो मिस्मार कर दिया गया और वो आज तक मिस्मार पड़ा हुआ है। अल्फाज यहाँ रिपीट नहीं किए गए। दोबारा फिर हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे जोरदार लोगों को मुसल्लत किया, ले यसू वजूहकुम, ताकि वो तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें, तुम्हारे हुलिये बिगाड़ दें। वले यदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और वो दाखिल हो मस्जिद में, यानी मस्जिद अक्सा में, हैकल सुलेमानी में, जैसे कि वो दाखिल हुए थे पहली मर्तबा। जैसे बेहुरमती की थी बेबीलोनियंस ने बैतुल मक़दिस की और हैकल सुलेमानी की, ऐसी ही बेहुरमती फिर की है टाइटस रूमी ने सन 70 ईस्वी में इस हैकल की भी, और हैकल को मिस्मार कर दिया। यदखुलू मस्जिद कमा दखलू अव्वल मर्रा वले युतब्बिरू मा अला ततबीरा, और ये कि तबाह बर्बाद कर दे हर उस शय को जिसके ऊपर भी उनको इख्तियार और कब्जा हासिल हो जाए। वक़ज़यना इला बनी इसराईल फ़िल किताबि लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वलतअलुन्न उलुव्वन कबीरा, और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा बअस्ना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलाल अद्दियार वकान वअदन मफ़ऊला। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال
وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری جانوں پر ہوگا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تو میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، یہودی قوم جو اب یہ تیسری بار ظلم کر رہی ہے، یہ غزہ کو برباد کر چکی ہے، فلسطینی کے لوگوں کا قتل عام کر چکی ہے. اب آج 28 جون 2024 ہے. آج کی تاریخ میں دیکھ لو، پورا غزہ، پورا فلسطین برباد ہو چکا ہے. رافہ میں بھی بمباری ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو بھوکا مار رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کو کھانا ٹینکر میں پہنچایا جاتا ہے، وہ بھی اسرائیلی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. وہ کنٹینر کو کھول کے اس کے کھانے پینے کی چیز بھی توڑ پھوڑ کے سب برباد کر دے رہے ہیں. We are here to block them. This time we managed to just destroy all the food that was supposed to go to the Hamas. No food should go into Gaza till we do not get our hostages. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ویڈیو دکھا دوں گا، جو ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے، کہ اس کو کھانا تک رافہ تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور مصر کچھ نہیں کر رہا ہے. تو یہ جیسا کہ بائیڈن نے کہا تھا، ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ میری بات چیت ہو گئی ہے سعودی عرب سے، امارات سے اور مصر سے، وہ ہمارے خلاف نہیں جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مصر بھی وہی کر رہا ہے، نہ رافہ والوں کے لیے، غزہ والوں کے لیے دروازہ کھول رہا ہے کہ بھائی مصر چلے جائیں، تھوڑا محنت مزدوری کر کھائیں، یہاں مر رہے کٹ رہے جلایا جا رہا ہے. تو ان کے لیے فوج لگا دی گئی ہے کہ کوئی بھی غزہ والا اس طرف نہ آنے پائے. اور دکھاوے کے لیے کھانا مدد وہاں جا رہا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد کچھ غریبوں تک پہنچ جاتا ہوگا، پہنچ جاتا ہوا بھی یہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے کو برباد کر دیا جاتا ہے، وہ بھی دکھایا گیا ہے. تو برباد کرنے والا میں آپ کو دکھاتا ہوں. کچھ کھانا پہنچ بھی جاتا ہے، کیسے کیسے لوگ لگے ہیں مصیبت سے پہنچا رہے ہیں کھانا. اللہ ان کو کھلائے پلائے اور کیسی طرح جلائے. بہرحال یہ ظلم ہے. تو بنی اسرائیل، یہ یہودی قوم مسلمانوں پہ بڑا ظلم کر رہی ہے. اس سے پہلے مسلمان قوم بڑے ظالم تھے، اس کی سزا دی جا رہی ہے. بہرحال اس کے پیچھے بھی ایک راز اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا کی تھی کہ اے اللہ مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہ ہو، ان کے اندر اتفاق رہے. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. اللہ میری قوم کو پچھلی قوموں کی طرح ایک ساتھ عذاب میں مبتلا کر کے تباہ برباد نہ کرنا. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. ایک دعا اور بھی تھی جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں ہوئی ہے. ایک دعا قبول ہوئی ہے کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کو
ایک ساتھ ایک ہی بار عذاب ڈال کے برباد ختم نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے یار کہ میں نے ختم نہیں کرنا ہے، تم یہی دعا مانگو کیوں ختم نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ اس کے آخری نبی ہیں، آپ اگلا کوئی نبی نہیں ہے، نبی آئے گا تو دوسری قوم بنے گی، جب نبی نہیں بھیجنا ہے تو دوسری قوم نہیں بنانا ہے، یہ آخری نبی اب اسی قوم کو لے جانا ہے، اس کو کاٹتے چھاٹتے مارتے بگاڑتے سدھارتے اسی قوم کو لے جانا ہے۔ تو یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ ہم ایک ساتھ ماریں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت میں اتفاق رہے، تو اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ کیوں؟ اتفاق رہے گا تو ان کو مارنے والا کوئی نہیں پائے گا۔ مسلمانوں کے 52 ملک ہیں آج کی تاریخ میں، سعودی عرب، گلف میں پورے پیسے والے مسلمان ملک، ایران، پاکستان اور دنیا کے ملک ہیں مسلمان ملک طاقتور، اگر سب میں اتفاق ہو جائے تو یہ سپر پاور ان کے لوگ تو چڈی میں پھسکی بھی نہ مار سکے۔ ارے یار ان سب مسلمانوں میں اتفاق ہے، پھسکی بھی نہیں ماریں گے، پھسکی بھی مارنے کے لیے 2 بار سوچیں گے، یار مسلمان ہیں یار مار ڈالیں گے ہمیں، سپر پاور کی بھی ہمت نہیں ہوگی پھسکی مارنے کی۔ تو اگر وہ پھسکی نہیں ماریں گے، مسلمانوں پہ ظلم نہیں کریں گے، تو پھر امام مہدی علیہ السلام کیسے آئیں گے، دجال کیسے آئے گا، امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے، اور مہدی علیہ السلام سے جو پہلے آنے والے ہیں، جو پہلے فتنہ ہونے والا ہے، وہ سب کیسے ہوگا؟ سب سسٹم ہے یار۔ مسلمان قوم کی عورتوں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء کو بھی اس بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول نہیں ہوئی، اس کا راز کیا ہے، تو جاننے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ناتفاقی ہوگی تبھی تو مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، تبھی تو مسلمان کمزور ہوں گے، اور ظالم قوم جب بھی ان پر مسلط ہوگا، جب بھی ان کو مارا جائے گا، کاٹا جائے گا، ان کی بہن بیٹیوں کو اٹھایا جائے گا، بازار میں لے جایا جائے گا، کیونکہ یہ بدکار ہیں، گندے لباس، ٹائٹ جینز، ٹائٹ اجار پہن رہی ہیں، برقع پہننے کے بعد بھی جسم ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ اسلام کا ماحول تو نہیں ہے نا، اسلام کا قانون تو نہیں ہے کہ آپ برقع پہن کے جسم کو ظاہر کرو، ٹائٹ اجار پہن کر جسم دکھاؤ، نہیں ہے نا۔ اس لیے بہرحال اللہ نے کنٹرول بھی رکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو کہہ دیا ہے کہ اگر تم تیسری بار بھی کرو گے، ظلم کرو گے، تو تیسری بار بھی ہم تم پر مسلط کریں گے۔ تو بہرحال مسلمانوں میں اتفاق تو نہیں ہوگا، لیکن کچھ مسلمانوں کو اللہ تیار کر دے گا، مسلمان بادشاہ کو بنا دے گا کہ اب تم کھڑے جاؤ، تیسری بار انہوں نے ظلم کیا نا، اب گھس جاؤ ان کے شہر میں، اور ان کا توڑ کے کوچ کے سپاچٹ میدان کر دو۔ تو قرآن اگر سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا، اللہ کا قول سچا، اللہ کا قرآن سچا ہے، تو مسلمانوں یقین کر لو، بنی اسرائیل نے ظلم کر دیا، یہودیوں نے ظلم کر دیا، پورے فلسطین کو تباہ و برباد کر دیا، مسجد اقصیٰ پہ مسلمانوں کو مارا پیٹا کاٹا، پورے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، آج بھی رفح پہ بمباری کر کے ان کو مار رہا کاٹ رہا ہے، اب حزب اللہ کو مارنے پہ تلا ہوا ہے، حوثی کو مارنے پہ بمباری، یمن میں بمباری، حزب اللہ میں بمباری، لبنان میں بمباری، اس وقت آج کی تاریخ میں لبنان میں بمباری حزب اللہ پر، اور یمن میں بمباری حوثی پر بمباری جو یمن کے ہی حصے میں ہے، تو یہاں پر تمام بمباری، غزہ میں بمباری، فلسطین کے دوسرے علاقے میں گولی باری، سب مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، سب پورا ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا؟ تو یہ تیسرا ظلم ہو گیا ان کا، ابھی کر رہی ہے، اب تھوڑا سا انتظار کر لو کہ یہاں اللہ کس بادشاہ کو کھڑا کرتا ہے۔ میری نظر میں تو ہے کہ کون سا بادشاہ کھڑا ہونے والا ہے، لیکن ان قریب کھڑا ہونے والا ہے، خوشبو آ رہی ہے ایک بادشاہ کی، تو وہ کھڑا ہونے والا ہے، وہ کس بادشاہ کو کھڑا کرنے والا اللہ، نظر جما کے بیٹھو، اور ایک بادشاہ کو اللہ کھڑا کرے گا جس کی فوج گھس جائے گی، پھر اندر گھسے گی، اللہ نے گھسانا ہے پھر جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، کتب حدیث میں تیسرے نمبر پر کتاب یہی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر یہ جامع ترمذی، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود، ایران کا یہ خراسان بزرگ، یہ اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے،
اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ اللہ نے گھسانا ہے، پھر اس فوج کو مدد دے گا اور گھسائے گا اس فوج کو، اور پھر گھسا کے پھر وہاں پر ایک ایک گال کوچ کے پورا نقشہ بگاڑ دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ وہ پھر تمہارے شہروں میں گھس جائیں گے، اور پھر جہاں تک گھسیں گے تمہیں تہ بالا کر دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے، تمہیں مار مار کے تمہاری شکلیں بگاڑ دیں گے۔ تو تیسری بار کرو گے تو تیسری بار بھی اللہ ایک بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ اب تیسری بار انہوں نے ظلم کر لیا ہے، اب کر رہے ہیں، اپنے ظلم کے عروج پر پہنچ گئے ہیں اور بالکل اینڈ پر پہنچ گئے ہیں کہ بس اب کوئی بادشاہ گھسنے والا ہے۔ ہاں یار یہ لائٹ بہت ہے، میرے کو نمبر نہیں دکھائی دیتا کتنا منٹ ہو گیا، دیکھیں بڑی ویڈیو نہ بن جائے اس کے لیے دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کے فرمان کے مطابق 2 بار اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اے بنی اسرائیل تم 2 بار ظلم کرو گے، اور دونوں بار میں تم پر ایسے بادشاہ کو مسلط کروں گا کہ تمہارے اندر گھس جائیں گے، تمہارے شہروں میں گھس جائیں گے اور تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے جہاں تک گھسیں گے۔ اور تیسری بار بھی اگر تم ایسا ظلم کرو گے تو میں پھر سے وہی کروں گا جو پہلی بار اور دوسری بار کیا ہے۔ تو یعنی کہ کسی بادشاہ کو تمہارے اندر گھسا دوں گا، تمہارے شہروں میں گھس جائیں گے اور وہ تمہاری مار مار کے تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے۔ تو اب اپنے عروج پر ظالم اپنے عروج پہ پہنچ گئے ہیں، اب کوئی بادشاہ گھسنے والا ہے۔ یہ جنگ ابھی بند ہونے والی نہیں ہے۔ جب بادشاہ گھس جائے گا یروشلم میں، فلسطین میں، غزہ میں، اور یہودیوں کو مار مار کے ان کے چہرے بگاڑ دے گا، اور جتنے بھی یہودیوں کے مددگار ہوں گے ان کو بھی مارے گے۔ آ جاؤ، کیونکہ اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے، اللہ نے تم کو مسلط کیا ہوا تھا، ظالم لوگوں کو مسلط کیا تھا، پورا فلسطین پورا غزہ برباد کر دیے، لبنان پہ حملہ کیے، یمن پہ حملہ کیے، ہوتی پہ، حزب اللہ پہ بہت برباد کیے۔ اب اللہ مسلمانوں کو تم پر مسلط کیا ہوا ہے، کافروں پر، تو اب مسلمان تم کو برباد کریں گے، کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے، کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے۔ ہاں تو تمہاری باری تھی، اب ختم ہو گئی، اب مسلمانوں کی باری ہے۔ اب مسلمان تمہارے شہروں میں گھسیں گے اور تمہارا چہرہ بگاڑیں گے مار مار کے۔ تم مسلمان بھائیوں، تو یہ اب اسرائیل کا ظلم ختم ہونے والا ہے، وہ اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اب عروج پر پہنچ چکا ہے، اب بالکل آخری لمحے میں ہے۔ وہ 2025 میں بہت بڑے اپنے سہیوگیوں سے مل کر بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں۔ 2025 میں وہ بہت بڑا قدم اٹھانے والے ہیں، اور وہ ایران پر ہندوستان سے 2 نیوکلیر میزائل مارنے والے ہیں۔ تو یہیں پر ایک ایسا بادشاہ اس سے پہلے اٹھ کھڑا ہوگا، اور جو شہر میں داخل ہوگا اور پھر یہودیوں کو مار مار کے ان کے چہرے بگاڑے گا۔ تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، ابھی 2025 تک ابتدا میں ہے کہ بیچ میں ہے کہ اینڈ میں ہے، یہ تو خیر ایگریمنٹ کے ساتھ نہیں معلوم کہ اللہ نے میرے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہو۔ بہرحال میں نے پہلے بھی کہہ دیا 2024، 2025، 2026، 2027 یہ بڑا جنگ کا ماحول ہے، بہت خطرناک جنگ ہوگی، بہت خطرناک جنگ ہوگی، بہت خطرناک جنگ ہوگی، اور یہ تمام بڑی سے بڑی خطرناک جنگ مسلمان اس جنگ کے ونر ہوں گے انشاءاللہ۔ آنے والی جو 25، 26، 27 میں جو جنگ ہونے والی ہے، بڑی بڑی جنگ ہوگی، ایک دو نہیں، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ان تمام جنگوں کے ونر مسلمان ہوں گے۔ آ جاؤ، جتنی طاقت سے آنا ہے، مسلمان سر پہ کفن باندھ کے نکلے گا، یا ہم یا تم۔ مسلمانوں تیار ہو جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، آ گیا وقت۔ ارے مسلمانوں، تم میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ بھی ہوگا، سو ڈونٹ ویری، بی ہیپی۔ یہ جو بادشاہ اٹھے گا ایسے نہیں اٹھے گا، اس کے کاندھے پر، اس کے سر پر ایک ایسے بندے کا ہاتھ ہوگا جو بندہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ہاں
ایسے نہیں اللہ فرماتا کہ تم تیسری بار ظلم کرو گے تو ہم بھی تیسری بار وہی کریں گے جو پہلی بار دوسری بار کیا ہے. وہ سب پروگرامنگ کر لیتا ہے تو بولتا ہے, سب پروگرام میں اس کی سیٹ ہے. تو اس بادشاہ کے سر پر, اس کے کاندھے پر ایک ہاتھ ہوگا, وہ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوگا, اللہ کا خاص بندہ ہوگا, وہ اس کا ہاتھ ہوگا, وہ بادشاہ کھڑا ہوگا, پھر اس کی فوج پھر اس کی فوج انشاءاللہ گھسے گی اندر, اور پھر ایک ایک کو پکڑ کے مار کے یہ جو چہرہ ہے نا, یہ دشمنوں کا بگاڑ دے گی. ہاں تو مسلمان عورتوں, سب سے اہم رول اس وقت تمہارا ہے. مسلمان مردوں کو طاقت اس وقت ملے گی جب تم اچھے لباس پہنو گی, اپنا برقع اچھا کرو گی, اپنے سلوار قمیض اچھا پہنو گی, اور جسم کی نمائش نہیں کرو گی. اور یہ جو تمہاری مسلمان قوم کی بیٹیاں ہیں نا, اپنے ماں باپ سے کہہ دیجیے میں جی سہیلی کے پاس جا رہی ہوں, میں جی پڑھنے جا رہی ہوں, ٹیوشن جا رہی ہوں, اسکول جا رہی ہوں, اور وہاں پر جا کر اپنے بوائے فرینڈ کے بائک پہ بیٹھ کر جا کر یہاں وہاں گھومتی پھرتی ہیں اور زنا کرتی ہیں, منہ کالا کرتی ہے. کہاں کرتی ہے یہ بھی جانتا ہوں میں, لیکن میں کسی کو کھولنا نہیں چاہتا. بلکہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک لڑکی کئی مردوں کے ساتھ ایک ساتھ سوتی ہے. مسلمان کی لڑکیاں کئی لڑکوں کے ساتھ, اسکول کالج کے لڑکے ہوتے ہیں, وہ ان کے دوست ہوتے ہیں, اور وہ پروگرام بنا کے جاتے ہیں. لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ آج میرے ساتھ کئی لڑکے سوئیں گے ایک ساتھ, 10 12 13 لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ, سب ایک ساتھ ننگے ہو جاتے ہیں, اور ایک فلیٹ کے اندر, اور اس لڑکی کے ساتھ آگے پیچھے سے جس کا جو مرضی آتا ہے, جب تک مرضی آتا ہے, جس کی جیسی کیپیبلٹی ہوتی ہے کرتا ہے. اور لڑکی کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں 13 لڑکوں کے ساتھ مزہ کروں گی. لڑکی ماں باپ کو بول کے جائے گی کہ میں اپنی سہیلی کے پاس جا رہی ہوں, وہاں کچھ بک لینا ہے, ٹیوشن کے بارے میں بات کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, ایسا کر کے جائے گی. اور نقاب پہن کے, مسلمان کی لڑکی نقاب پہن کے باہر جائے گی محلے کے باہر, وہاں پر اس کا بوائے فرینڈ بائک سے آئے گا, اس کو بٹھائے گا بائک پہ, لے کے جائے گا اپنے کسی دوست کے فلیٹ میں جہاں پر 12 لڑکے پہلے سے بیٹھے ہوں گے. وہاں پر جا کر کے فلیٹ کے اندر جائے گی, سارے کے سارے پھر کپڑے اتار دیں گے, پھر وہاں ان کے پروگرام کے حساب سے وہ سب اس کے ساتھ پھر مزہ کریں گے. جب تک ٹائم فکس ہوگا, جب تک اس مزہ کریں گے سب مل کر, اس کے بعد اس لڑکی کو لے جا کے محلے کے باہر چھوڑ دیں گے بائک پہ بٹھا کے. پھر وہ وہاں سے پھر سے نقاب پہن کے, برقع پہن کے اپنے ماں باپ کے یہاں چلی جائے گی. کس کو کیا پتا, لیکن اللہ ہے وہ سب دیکھتا ہے, جانتا ہے, وہاں سے سب دکھائی دیتا ہے. یہ لڑکیاں نہ سمجھیں کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے, سب دیکھتے ہیں. تم 1 سے 100, 10 سے 100, 3 سے 100, 13 سے 100, جتنے سے بھی 100, جو بھی کرو, گھومو پھرو, جو بھی کرو گی, سب اللہ دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ نے سب کچھ تم پر, ظالم قوم کو تم پر مسلط کر دیا ہے. اب تم کو برقع پہننا بھی مشکل, تم کو کپڑے پہننا بھی مشکل, تم کو ننگا کر کے تمہاری عزت آبرو لوٹنا چاہتے ہیں. تو مسلمان لڑکیوں, تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اوپر کہ تم کتنا جلدی اپنے یہ بد اعمال, اپنے گندے لباس سدھارتی ہو. کیونکہ زیادہ تکلیف تو عورتوں تم کو بھی ہوگی نا. مرد تو مار دیا جائے گا, چاہے جنگ کے میدان میں وہ مار دیا جائے, چاہے وہ محلے میں مار دیا جائے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مردوں کو جیل میں ٹھوس دیا گیا, کتنے مردوں کو گولی مار دیا جاتا ہے, کتنے مردوں کو کیسے مار دیا جاتا ہے. لیکن ایک جوان خوبصورت عورت کو کوئی نہیں مارتا, اسے اٹھا کر لے جاتا ہے, کنٹینر میں بھر کے یا تو بازار میں بیچ لیتا ہے, یا تو خود ہی اپنے پاس رکھ لیتا ہے, لاک کر لیتا ہے, نکلنے میں نہیں دیتا, اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے ساتھ عیاشی کرتا ہے جب تک جی بھر جاتا ہے. جب تک جی نہیں بھرتا, جب جی بھر جاتا ہے تو اس کو بھی کنٹینر میں بھر کے پارسل. تو مسلمان عورتوں, ڈیپینڈ کرتا ہے تمہارے اوپر کہ تم اپنے گناہوں سے کتنا جلدی توبہ کرتی ہو, اپنے لباس کتنا جلدی سدھارتی ہو. اے بغیرت حکمرانوں, ان لاشوں کو, گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تم کیسے سوتے ہو, تم کیسے پیتے ہو, تم کیسے کھاتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو؟ اے بے غیرتوں, اے جردیلوں, اے حکمرانوں, تم کب جاگو گے, کب جاگو گے؟ وہ بیچارے فریاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں تمہیں. کوئی حافظ قرآن عربی چیف صاحب رسول اللہ کی امت کٹ رہی ہے, لوگ ان کے اعضاء کے ٹکڑے چادر میں سمیٹ رہے ہیں.
तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।